एक पल्ले में 99 दफ्तर रखे जाएंगे और एक पल्ले में ये सिर्फ छोटा सा पर्दा रखा जाएगा। जब मीज़ान उठाएंगे तो वो 99 दफ्तर हल्के हो जाएंगे, एक ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पर्दा भारी हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो इस्लाम कबूल करता है, इस्लाम कबूल करने की वजह से उसके पहले जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तीसरी शक्ल है कि कुछ बंदे भी तोले जाएंगे जो अपने आप को बड़ा मुतकब्बिर मगरूर समझता ना, मेरे जैसा है ही कोई नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मोटा ताला काफिर लाया जाएगा क़यामत वाले दिन, मुतकब्बिर, उसको एक पलड़े में रखा जाएगा और दूसरे पलड़े में मच्छर का पर रखा जाएगा। मच्छर का पर, मच्छर का पर, मच्छर का पर देखा कभी? मीज़ान उठाने वाला फरिश्ता उठाएगा, वो मच्छर के पर वाला पल्ला नीचे, वो मोटा ताला काफिर ऊपर चला जाएगा। अल्लाह दिखाएगा कि ये काफिर मुशरिक, इनका मेरे नजदीक मच्छर के पर जितना भी वजन में वजन बनता है वही की पैरवी से। वो बंदा बदनी है, मोतबर है, जो वही पर अमल करता है, वो अमल बदनी है जो वही के मुताबिक है, और जो वही के मुताबिक नहीं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे से का था, पतली पतली पिंडलियां थी। पीलू के दरख्त की मिसवाक तोड़ने गए। पीलू का दरख्त जानते हो, छोटा सा पौधा पड़ जाता है, उसकी मिसवाक तोड़ने गए। आवाज तेज करी तो अब्दुल्लाह इब्न गिरने लगे थे। सहाबा हंसना शुरू हो गए। आप फरमाते क्या हुआ है? कहती हंसने लगे कि गिरने लगे थे, पतली पतली पिंडलियां। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसको देखकर ना हंसो, इसकी पिंडलियां अल्लाह के मीज़ान में बहुत बड़ी है। और चौधरी बने फिरते हो, अपने आप को बड़ा समझते हो, हम जात है और हम ये है और हम वो है। निकलो निकलतों से अपना वजन बनाना है तो वही की पैरवी करो, बैद हुए छुटिया, कुरान और सुन्नत की पाबंदी करो। वो लोग बड़े हैं जो वही के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, बदनी है, मौत पर है बड़े, और जिनकी जिंदगी में कुरान नहीं, हदीस नहीं, वही के मुताबिक जिंदगी नहीं, कोई वजन नहीं उनका, कोई इज्जत नहीं उनका। नज़र मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत वाले दिन हम इंसाफ कायम करने के लिए, लोगों से इंसाफ मनवाने के लिए मीज़ान कायम करें। वअन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, इंसानों के अमाल भी तोले जाएंगे और इंसानों की बातें भी तोली जाएंगी। बातों में वो कलाम वाला मसला भी आ गया है। अल्लाह की कलाम, उसका वजन कोई नहीं, वो नहीं तोला। हाँ, बंदे का पढ़ना ये उसका हमारा ये तोला जाए। आगे इमाम बुखारी ने वुसअत पैदा करते हुए ना, तो राज में अखबार में बड़ी वुसअत पैदा की है ये समझाने के लिए कि अपने दिल को जरा खोलो। ये लफ्ज़ी तर्जुमे वाले नहीं, खुला दिल होता उनका। तर्जुमा पढ़ो, उसके मफ़हूम को जानो, गहराई में जाओ। इमाम बुखारी ये दावा करते थे कि ये बेवकूफ कहते हैं कि अल्लाह के नबी के जमाने के मसाइल और थे, अब जमाना तरक्की कर रहा है, जदीद हो रहा है, मसाइल बढ़ गए हैं, मामलात अलग हैं, कैसे रहनुमाई मिलेगी? इन बेवकूफों को समझाओ कि ये वही अल्लाह की है और इस वही में क़यामत तक पैदा होने वाले हालात का हल है। इमाम बुखारी दावा करते थे दुनिया जहां का कोई मसला जिसमें रहनुमाई की जरूरत हो, कुरान और हदीस में उसका हल मौजूद है। तो समझो तो सही। वुसअत पैदा करने के लिए तराजू में अखबार में बड़ी वुसअत पैदा की है। तो फरमाते हैं अल-क़िस्तास, कुरान का ये भी लफ्ज़ वाज़िनू बिल-क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, सही पैमाने के साथ वज़न किया करो। अल-क़िस्तास अल-अदल बिर्रूमिया, रूमी जुबान में इसका माना भी अदल होता है। रूम उस वक्त ईसाई थे, रूमियों की जुबान लातीनी जुबान थी, लातीनी। तो लातीनी जुबान में क़िस्तास अदल के माना में है। इमाम बुखारी वुसअत पैदा करते हैं कि दुनिया में जितनी जुबानें बोली जाती हैं, जितने इंसान हैं, सबके मामला तो एक जैसे ही है ना, खाना पीना शादी ब्याह यही मामला है ना, सबके मामला तो एक जैसे हैं, मसाइल एक जैसे हैं, सबका हल भी कुरान और हदीस में मौजूद है। अब कोई बंदा ये ना कहे कि
قرآن اور حدیث میں عربی کے علاوہ بھی لفظ موجود ہیں کہ ساتھ رومی زبان کا لفظ ہے؟ جواب یہ ہے کہ اصل بولی اس دنیا کی عربی ہے، اصل بولی عربی ہے، عربی سے آگے پھر بولیاں بنی۔ جس طرح سب کا باپ آدم ہے نا، آگے رنگ مختلف ہیں، قد مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، لیکن اصل باپ تو ایک ہی ہے نا۔ رنگوں کا مختلف ہونا یہ باپ کے مختلف ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ اسی طرح اصل زبان عربی ہے، دنیا کی اصل زبان، سب سے قدیم زبان عربی ہے، سب سے بڑی گہرائی والی زبان عربی ہے۔ اس سے پھر آگے مختلف بولیاں بنی ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور یہ ایک الگ موضوع ہے، تو کس طرح جو قرآن نے الفاظ کیا یہ بھی رومی زبان میں اگر کوئی بولتے ہیں۔ آگے طرف بول رہا ہے القسط مصدر المقسط، ایک لفظ ہے قاسط، ایک لفظ ہے مقسط، دونوں کا بنیاد کاف سین طا ہے، قسط۔ امام بخاری یہ سمجھاتے ہیں کہ قاسط کا معنی ہوتا ہے ظالم اور مقسط کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنے والا۔ یہ فرق سمجھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من قاسطون فقالوا لجہنم حطبا، جو قاسط ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور ان اللہ یحب المقسطین، جو مقسط ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو فرق سمجھ لو، قسط کا معنی ہوتا ہے حصہ، قسط کا معنی حصہ، اگر حصے والے کو دو تو انصاف ہو جائے گا، اور اگر حصہ اس کو دے دو جس کا نہیں۔ اللہ یہ بھی گرامر کا ایک معنی لفظ ہے جو امام بخاری نے بڑے سادہ انداز میں سمجھا دیا کہ قسط قاف سین طا یہ مادہ ہے، اس سے آگے دو شاخیں نکلتی ہیں، حصے والے کو حصہ دیا جائے تو انصاف ہے اور یہ مقسط ہے، اور اگر حصے والے کو چھوڑ کر کسی اور کو دے دیا جائے تو یہ ظلم ہو جائے گا اور وہ قاسط ہے۔ اور یہاں نادا اور موادین قسط کا لفظ نہیں، قسط قاسط سے نہیں، یہ مقسط سے ہے۔ اللہ انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ اس کے بعد امام بخاری نے اپنی سند بیان کی ہے، حدثنا احمد بن اشکاب، کہ ہمیں یہ حدیث پڑھائی ہمارے استاد احمد بن اشکاب۔ اشکاب یا اشکاب یہ لقب ہے ان کا، نام ان کا معمر تھا۔ یہ سب سے آخری استاد ہے امام بخاری کے۔ امام بخاری بڑے صاحب ذوق آدمی تھے، کتاب کے آخر حدیث ذکر کی تو استاد بھی آخری ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل، یہ حدیث ہمیں سنائی ہمارے استاد محمد بن فضیل۔ محمد بن فضیل ایک محدث ہیں، ان پر شیعہ ہونے کی تہمت ہے۔ آج کے بعد جاہل لوگ نا دھوکہ دینے کے لیے اعتراض کرتے ہیں، تم کہتے ہو بخاری سب سے صحیح کتاب ہے، بخاری میں تو ایسے راوی بھی ہیں جن پر شیعہ میں کرنا، تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، آج کے شیعہ اور اس وقت کے شیعہ یہ الگ الگ ہیں۔ اس وقت کے جو شیعہ تھے نا صحابہ کرام کی اولاد اور صحابہ کرام کے دور میں، ان کا موقف صرف اتنا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بغاوت کھڑی ہوئی تھی مدینہ میں، بروائی آئے تھے، تو حضرت عثمان نے سختی نہیں کی، نرمی کی کہ اللہ کے نبی کا شہر ہے مدینہ، تو میں نہیں چاہتا میری بات یہاں لڑائی ہو۔ اور پھر کتنا بڑا فتنہ بنا، عثمان شہید کر دیا گیا کہ لڑائی پیدا ہو گئی، امت کا بڑا نقصان ہوا۔ اس لحاظ سے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہتے تھے کہ انہوں نے فتنے کے معاملے میں نرمی دکھائی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں خارجیوں کا فتنہ کھڑا ہوا تھا، تکفیری اور خارجی۔ حضرت علی کے پاس خارجیوں کے متعلق بڑی معلومات تھی، اللہ کے نبی سے سن رکھا تھا انہوں نے کہ ایسا گروہ پیدا ہوگا جو قرآن بڑا پڑھیں گے، نمازیں بڑی پڑھیں گے، روزے بہت رکھیں گے، بڑی بڑی اچھی باتیں کہیں گے، لیکن سب کچھ گلے سے اوپر اوپر ہوگا۔ بڑی نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے۔ آپ کی تکفیری بھی آتی ہیں نا، یہ TTP والے، داعش والے باتیں بڑی کرتے ہیں، معمولی کسی کا گناہ برداشت نہیں کرتے۔
حکومتوں کے خلاف ہیں، فوج کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں کہ مسلمان ہو کر عیسائیوں کے ساتھ دوستی ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں۔ انسانی کمزوریاں، مجبوریاں، ان کے اوپر بڑا اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ان کو برداشت نہیں کرتے، اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بعد وقت قتل کرتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو، اور بت پرستوں کو، یہودیوں سے کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ ہیں خارجی لوگ۔ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو جہنمیوں کے کتے کہا ہے، کلاب اہل النار، جہنمیوں کے کتے۔ اب جہنمی کون ہے؟ ہمیشہ کے جہنمی وہ کافر ہیں نا، یہودی، عیسائی اور بت پرست۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بت پرست ہندو ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا، وہ ہمیشہ کے جہنمی نہیں ہیں۔ تو یہ ہمیشہ کے جہنمی یہودی، عیسائی اور ہندو ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو تکفیری قوم ہے نا، تکفیری، یہ ان جہنمیوں کے کتے ہیں۔ جو کام کافر نہیں نہ کر سکتا مسلمان ملکوں کے خلاف، وہ ان کتوں کے لیے کرواتے۔ خبردار رہنا ایسے لوگوں سے، یہ اسلام کا نام لے کر مسلمانوں پر حملے کرنے والے، مسلمان حکومتوں پر فتوے لگانے والے، گناہ کرنے والے، گناہ گار مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگا کے اور ان کے قتل کے فتوے دینے والے۔ وہ اسرائیل بیٹھا ہوا دور، وہ ابھی کو کام کر سکا جو ان کے کتا کر رہا ہے، اسلام کا لباس نہ اڑ کر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑی معلومات تھی ان کے بارے میں، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں نے اس گروہ کو قتل کرنا ہے، اور پھر حضرت علی نے خارجیوں کو قتل کیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ حضرت علی کے دور میں جب فتنہ باز گروہ پیدا ہوا تو انہوں نے کوئی نرمی نہیں دکھائی، ان کو کچل کر رکھ دیا، اس لیے وہ حضرت علی کو حضرت عثمان سے اعلیٰ افضل کہتے تھے، فضیلت دیتے تھے، صرف اس ایک مسئلے میں۔ باقی سارے صحابہ کرام کو مانتے تھے، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، سارے صحابہ کرام کو، قرآن کو، حدیث کو، سارے عقیدے ٹھیک تھے، آواز درست تھے، صرف فضیلت دیتے تھے اس مسئلے میں کہ حضرت عثمان نے نرمی دکھائی اور حضرت علی نے کچل کر رکھ دیا۔ اس بنیاد پر ان کو حضرت علی کے حمایتی اور شیعہ کہا گیا۔ اور آج کا جو شیعہ ہے اس کے تو عقیدے ہی خراب، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، نہ حدیث کو مانتا ہے، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو معاذ اللہ نہیں مانتے، صحابہ کرام کو برابر کہتے ہیں۔ تو آج کا جو بندہ یہ کہے گا نا کہ تم بخاری کی بڑی فضیلت بیان کرتے اس میں تو شیعہ راوی ہیں، تو وہ دھوکہ دے گا۔ وہ راوی شیعہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے تھے یا ان کے عقیدے خراب تھے، وہ مضبوط ایمان والے، متبع سنت، اہل السنت تھے، صرف وہ حضرت علی کی حمایت اس بنیاد پر کرتے تھے کہ انہوں نے فتنوں کے خلاف کوئی لچک نہیں دکھائی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ محمد ابن فضیل یہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو عمارہ بن قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو عمارہ بیان کرتے ہیں ابو زرعہ سے، اور حضرت ابو زرعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے سند۔ اس سند کے ساتھ دین کی ہر بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ جس طرح قرآن، اب قرآن بھی تو صحابہ اکرام کے لیے آیا ہے، قرآن بھی تو صحابہ اکرام کے لیے آیا نا، ہم کہتے ہیں انہی کے ذریعے حدیث پہنچی ہے۔ دیکھو لوگوں کی عقل، کہتے ہیں قرآن بالکل ٹھیک ہے اور حدیث پر بڑے اعتراض ہیں۔ یا تو حدیث پہنچانے والے کوئی اور گروہ ہوتا نا، پھر تم اعتراض کرتے۔ وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر جنہوں نے اللہ کے نبی سے قرآن پڑھا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی سے حدیث پڑھی تھی۔ جنہوں نے قرآن لکھا تھا انہوں نے حدیث لکھی ہے۔ اسی امت کے حصے نے قرآن آگے پہنچایا، اسی امت کے حصے نے حدیث آگے پہنچائی۔ قرآن کو تم مانو تو حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ سند ہے جس سند کے ساتھ دین کا ہر مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں حضرت جبریل سے، اور حضرت جبریل، اسلام ایسا دین ہے جو زمین پر نہیں بنا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو یہ سمجھ لو موٹی سی بات ہے، ہمارا دین آسمان سے نازل ہے، ہمارا دین آسمان سے نازل ہے۔
کوئی قول اقوال فقہ حنفیہ فقہ جعفریہ فقہ فلانی فقہ فلانی فتاوی کوئی آسمان سے نہیں آیا. آسمان سے صرف قرآن اور حدیث نازل ہوا ہے اور یہ دین ہے. بے شک. اس کو دین سمجھنا ہے, اس سے اپنے مسائل حل کرنا ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. یہ سند ہے جو دین کو ممتاز کرتی ہے اور ہر فتنے کا دروازہ بند کرتی ہے. سبحان ماشاء اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں یہ 4 سال اللہ کے نبی کے پاس رہے تھے, 4 سال مسلسل حدیثیں پڑھتے تھے, یاد کرتے تھے. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان 2 جملے. کلمہ کلام کو بھی بولتے ہیں, 2 کلام میں کلمہ ہوتا ہے ایک لفظ, بامعنی لفظ کو کلمہ بولتے ہیں, لیکن بعض دفعہ کلمہ پوری کلام پر بھی بولا جاتا ہے. اب کلمہ اسلام کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. اب یہ لمبی کلام ہے لیکن اس کو کلمہ بولتے ہیں. وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمُّ. گرامر کا اصول ہے کہ کلمہ بول کر کبھی کلام بھی مراد ہوتی ہے. تو یہاں کلمتان 2 کلامیں ہیں, 2 جملے ایسے ہیں حبیبتان للرحمن جو رحمان کو بہت پسند. رحمان کا لفظ بولا بڑی رحمت والا. اب محبت بھی اللہ کی صفت ہے, رحمان کو بڑے محبوب ہے, بڑے پسند ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. خفیفتان علی اللسان, زبان سے ان کو ادا کرنا بڑا آسان, کوئی بھاری نہیں کوئی مشکل نہیں, بڑا آسان. دین ہمارا ہے یہ آسان. ملک قانون بناتے ہیں, لمبی لمبی کتابیں, وہ وکیل سارے پڑھ کے مر جاتا ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی. اسلام میں 70 سے اوپر چند شاخیں ہیں, 70 کے قریب شاخیں. چھوٹا سا ہمارا دین ہے اسلام, کوئی مشکل نہیں. جو کہتے ہیں اسلام مشکل بہت سمجھتا ہے. اسلام کوئی مشکل نہیں. رسمیں چھوڑنا مشکل ہے, رواج چھوڑنا مشکل ہے. اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کوئی مشکل نہیں. بڑے ہلکے پھلکے زبان سے ادا کرنا بڑا آسان. پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ, کوئی مشکل پیش نہیں. خفیفتان علی اللسان, زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں, لیکن ثقیلتان فی المیزان, میزان کے اندر بڑے وزنی. میزان کے اندر بڑے وزنی ہیں. اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. کیا وزن ہے ان کے اندر؟ چھوٹے چھوٹے جملے, ہلکے پھلکے جملے. وزن کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ, اس میں پورے شرک کا رد ہے. 2 لفظ ہیں سبحان اور اللہ. سبحان اللہ پورے شرک کے عقیدے کا رد ہے اس میں. پتہ ہے مشرکوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کبھی قرآن پڑھو نا ترجمے والا, اللہ نے سوالن جواباً مشرکین کا عقیدہ قرآن میں بیان کیا. ان سے پوچھو آسمان کس نے پیدا کیا؟ کہتے اللہ. زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ. پیداوار کون اگاتا ہے؟ اللہ. پھر شرک کیا تھا ان کا؟ جب وہ ہر چیز کا خالق اللہ کو مانتے ہیں تو شرک کیا تھا؟ وہ کہتے تھے پیدا تو اللہ کر بیٹھا ہے, پر اب یہ ساری دنیا کا نظام اللہ سے نہیں چلایا جاتا. وہ کس کس کی سنیں, کس کس کو دیکھیں, دنیا بڑی ہے, مشرق مغرب شمال جنوب میں بڑی مخلوق ہے. اللہ کس کس کو سنیں, کس کس کو دیکھے, صفات کا انتہا. کہتے ہیں وہ ساری دنیا کا نظام نہیں چلا سکتا. پھر خود ہی اللہ کی اپنی طرف سے حمایت کر کے کہ اللہ نے پھر بزرگوں کو چنا, لات چنا, دوسرا حکومت کو چنا ہے. ان کو اختیارات دیے ہیں. کیا دیے؟ چور پہ کو چوری چھوڑ جاتا ہے نا. پہلے کہتے ہیں کہ اللہ سے دنیا کا نظام سنبھالا نہیں جاتا, اللہ کمزور ہے. پھر کہتے ہیں بزرگوں کو اللہ نے چنا ہے اور ان کو طاقتیں دی ہیں. سمجھائی بات نہیں سمجھ؟ ان کو طاقتیں دی ہیں, قوتیں دی ہیں. اور بڑے مانسو اگر اللہ کے پاس طاقتیں قوتیں ہیں تو پھر وہ نظام اکیلا کو نہیں چلا سکتا. اور اگر اس کے پاس طاقتیں قوتیں نہیں تھی تو ان کو کہاں سے دی؟
سمجھ آئی کہ نہیں؟ آئی عجیب عقیدے، شیطان انسانی شکل میں آ کے لوگوں کے عقیدے بگاڑتا تھا۔ مشرکین کا عقیدہ تھا دنیا بڑی پھیل گئی ہے، پیدا اس نے کر لیا سب کو، لیکن اس کی نسلیں جب آگے چلی، تعداد بڑھ گئی، اب اللہ کے لیے ساری دنیا کو سنبھالنا ممکن نہیں۔ اب بزرگ ہیں، اللہ نے چنے ہیں، یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اب اگر اللہ کو ہم پکاریں گے تو وہ نہیں سنتا، ان کو کہیں گے، یہ اللہ کو بتائیں گے، پھر کام سیدھا ہو جائے گا۔ جس طرح نے اللہ کو کمزور، بے بس، محتاج سمجھا ہوا تھا، سبحان اللہ میں اس سارے عقیدے کا رد ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، اللہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان سبحان اللہ کا معنی کرتے ہیں اللہ پاک ہے، یعنی ہر قسم کے عیب سے جو مشرک مانتے ہیں، وہ سب کی سن نہیں سکتا، سب کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ کو کمزور بنا دیا، اس سارے عقیدے کا انکار ہے۔ سبحان اللہ، سارے شرک کا انکار ہے، جب وہ کھا دیا اور وہ حمدے ہی، حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی صفات کا اقرار ہے۔ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ سینے کی باتیں جانتا ہے۔ لا یعودہ حفظہما، ان طاقتوں قوتوں کی بنیاد پر دنیا جہاں کا نظام چلانا اس کے لیے کوئی مشکل۔ حمد میں اللہ کی ساری صفات کا اقرار ہے، سبحان میں سارے شرک کا رد ہے۔ سب سے بڑا اہم بنیادی مسئلہ توحید ہے نا، اور سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ سب سے بڑا جرم شرک کا رد اور سب سے بڑے بنیادی مسئلے توحید کا اعتراف، اقرار اس جملے کے اندر ہے۔ یہ وزن ہے ان جملوں کا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ ایک دفعہ الحمدللہ پڑھتا نا، میدان بھر جاتا ہے اللہ کا میدان۔ سبحان اللہ الحمدللہ تمران، یہ دونوں میدان کو بھر دیتے ہیں، اتنی نیکیاں پیدا ہوتی ہیں، میدان بھر جاتا ہے، یا آسمان زمین کے درمیان جتنا خلا سب نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں حدیث درج کر کے نا یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کرنا اللہ کی توہین ہے، توحید نہیں۔ توحید یہ ہے، اللہ کی عظمت یہ ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ کی ساری صفات کو مانا جائے۔ یاد رکھو مرالی والے کے بھائیوں، جو اللہ کی صفات کو مانے گا وہ کبھی شرک نہیں کرے گا۔ جو اللہ کی صفات کو مانے گا، پہلے اللہ کی صفات کا انکار کرے گا تو شرک کی طرف جائے گا۔ جب کہے گا اللہ بولتا نہیں تو پھر سنانے کی کو بنائے گا۔ جو صفات کو مانے گا کبھی شرک نہیں کرے گا، اور شرک وہی کرے گا جو اللہ کی صفات کا انکار کرے گا۔ اور اللہ کی صفات کا انکار کر کے تباہی اور بربادی ہوگی، اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، زندگی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ کی صفات کو مانیں گے تو تمہارے اعمال میں بھی وزن ہوگا، تمہاری شخصیتیں بھی معتبر ہوگی، تمہارا دین بھی معتبر ہوگا، اور کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے۔ امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو وحی سے شروع کر کے توحید پر ختم کر کے پورے دین کو اس کے اندر بند کر دیا ہے۔ دین کو سمجھنا ہے، وحی کو سمجھو، وحی پر عقیدے بناؤ، وحی کے مطابق چلو۔ اللہ کی عزت اور توحید کو سمجھنا ہے تو اللہ کی صفات کو اعتراف کرو۔ یہ آخری حدیث ہے جو ہم نے بیان کر دی، سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عقیدے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جن ہماری بیٹیوں نے بہنوں نے یہ حدیث پڑھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے سینے ایمان سے منور فرمائے۔ صحیح بات ہے، سورۃ احزاب میں نا، سورۃ احزاب میں 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا ہے، اور مراد پوری امت کی عورتیں ہیں۔ اور میں واذکرنا، تم یاد کیا کرو، اذکرنا یاد کرو، پڑھو نہیں، پڑھنے کا لفظ نہیں پڑھنا، یاد کرو، واذکرنا، اور تو تم یاد کرو ما یتلیٰ فی بیوتکن، جس کی تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے نا۔ نبی کے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، حدیث پڑھی جاتی تھی، وحی اترتی تھی۔ تمہارے گھروں میں وحی ہوتی ہے، قرآن حدیث تمہارے گھروں میں جو پڑھا جاتا ہے، اور تو نبی کی بیویوں اذکرنا، اس کو
من آیات اللہ والحکمہ کے اندر وضاحت کر دی، ورنہ کی آیتیں اور حدیث ہے۔ تو عورتوں کو بھی حکم ہے کہ عورتیں قرآن اور حدیث یاد کریں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ عورتوں کو حفظ نہیں کرنا چاہیے، عورتوں کو پڑھے بھول جائیں گی پھر گناہ ہوگا۔ شیطان بڑا پرانا ہے، بڑا تجربہ کار بندے کو گمراہ کرتا ہے اس کے حساب سے۔ بڑا آسان تھا اس کا ذریعہ، عورتوں کو حفظ کراؤ گے بھول جائے گی، گناہ گار ہو جائے گی، حدیث کراؤ گے گناہ گار ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے یاد کرو تم قرآن حدیث کو۔ کیوں؟ امت کی نسلوں کی تربیت عورتوں کے ذمہ ہے۔ اور تو یاد رکھو اللہ نے تمہیں ہر قسم کی محنت مشقت کام سے چھٹی دے دی ہے۔ اسلام میں عورت کو محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بچی ہے اس کا باپ اس کے سارے خرچے پورے کرتا ہے، شادی ہو گئی خامد ساری ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، ماں بن گئی اولاد ذمہ داریاں پوری کرتی ہے۔ چار مرد ہیں، چار قسم کے مرد جو عورت کی خدمت کرتے ہیں، باپ، بھائی، خامد، بیٹے۔ اور عورت نے کتنی کی خدمت کرنی ہے؟ صرف ایک خامد کی خدمت کرنی ہے نا۔ اس نے نکاح کر کے خامد کے پاس ہے تو اس کی روٹیاں پکانا، اس کے گھر کو چلانا، اس کی بچوں کی۔ عورت صرف ایک بندے کی خدمت کرتی ہے، خامد کی۔ اللہ نے عورت کی خدمت کے لیے چار قسم کے مرد رکھے ہوئے ہیں۔ آج یورپ کہتا ہے عورت پر بڑا ظلم ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں یورپ میں، بکواس کرتے ہیں۔ ان کی عورتیں ذلیل ہو رہی ہیں، نہ ان کا باپ ہے، نہ ان کا بھائی ہے، نہ ان کا خامد ہے، نہ ان کا بیٹا ہے۔ جب تک ان کے حسن کے اندر چمک ہے دیکھتی ہیں، اور جب حسن مار پڑتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، پھر اولڈ ہاؤس میں جاتی ہیں اور ایک کتا ان کو دے دے، کتے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے کتے رکھے ہیں، یہ کتے وہ رکھنے ہیں جن کا کچھ بھی نہیں۔ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے، تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تیرا باپ ہے، تیرا بھائی ہے، تیرا خامد ہے، تیرا بیٹا ہے، اور تیرے دل میں کیا ہے؟ اذکرنا ما یتلی فی بیوتکن۔ تو قرآن یاد کر، تو اپنے نبی کی حدیث یاد کر۔ تیرے خامد نے، تیرے باپ نے، تیرے بھائی نے باہر کے کام کرنے، وہ محنتیں کریں گے، کاروبار کریں گے، تو گھر میں بیٹھ کے قرآن حدیث یاد کر۔ تو نے امت کی نئی نسل کو، اسلام کی نسل کو تربیت دینا ہے، کفر کے سائے سے بچانا ہے، اسلام کے سپاہی پیدا کرنا ہے، اسلام غالب کرنے والے غیرت مند پیدا کرنے ہیں۔ تو نے اپنی اولاد کو اسلام کو اسلامی بنانا ہے، اس لیے تجھے ہر قسم کے کام سے چھٹی ہے۔ تو اپنے گھر میں قرآن حدیث پڑھ کے بچوں کی تربیت کر، خاندانوں کو سنبھال، خاندان کو سنبھال، بھائیوں کو سنبھال، برادری کو سنبھال۔ ایک عورت اگر دین پر کھڑی ہو جائے، دین پر، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، اگر عورتیں اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں، 99% کفر کا نظام ختم ہو سکتا ہے۔ ہمارے بھائی عثمان صاحب کہیں گے چودھری صاحب نماز پڑھو، چلو کاری بہت چلتے ہیں، نہیں ماننے کا۔ بیگم صاحبہ کہیں چودھری صاحب نماز پڑھی گے، چودھری صاحب پڑھیں گے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہ اس عورت پر رحمت کرے جو تہجد کے وقت اٹھتی ہے اور اپنے خامد کو بھی اٹھاتی ہے، اور اگر وہ نہیں اٹھتا تو پانی کے چھینٹے پھینکتی ہے اس کے اوپر۔ یہ محبت والا رشتہ ہے نا، اس کو دنیا داری کا رشتہ نہیں بنانا، ایمان کا رشتہ بنانا ہے۔ عورت اگر اس کے اندر احساس پیدا ہو، یہ ہمارے اندر جو بگاڑ ہے نا، لباس بگڑے ہوئے ہیں، حجابتیں بگڑی ہوئی ہیں، بولیاں بگڑی ہوئی ہیں، سب ماں کی تربیت کے غلط ہونے کی وجہ سے۔ اگر ماں تربیت کرے، بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، الٹی سیدھی حجامت نہیں بنانا، دعائیں یاد کروائے، صبح کی دعا، شام کی دعا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، السلام علیکم کہنا ہے، چھت پہ چڑھو تو اللہ اکبر پڑھو، نیچے اترو تو سبحان اللہ پڑھو۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کے ساتھ تربیت کرے تو یہ بچے انشاءاللہ اسلام کے سپاہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے عورتوں کی، جو پڑھ رہی ہیں اللہ ان کو یہ ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دے، اور جو نہیں نہ پڑھا رہے وہ احساس پیدا کریں۔
اللہ نے قیامت کو پوچھنا میں نے معصوم بچے ایمان سے لبریز توحید والے تیری گودی میں پہنچائے تھے، بیچارے کو نہیں پتا تھا دنیا میں کیا کیا فتنے ہیں، کیا کیا گمراہی ہیں، انہیں کیوں نہیں سمجھایا ان کو؟ ان کے صرف جسم نہیں پالنے، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اس کے لیے یہ مدارس اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ محسن ہے مدارس والے، تمہاری اولادوں کی اسلامی تربیت کرنے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے، جہاد اور مجاہدین کی مدد فرمائے، کشمیر میں فلسطین میں مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، یہ دینی مراکز کو اللہ آباد رکھے، ان کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال آیا تھا کہ اتحاد کے بارے میں بتاؤ۔